अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बिला। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू। आज हमारी आयत नंबर 111 है सूरह बकरा की। वक़ालू लन यदखुलल जन्नता इल्ला मन काना हुदन औ नसारा तिल्का अमानियुहुम कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। और ये कहते हैं हरगिज़ दाखिल ना होगा जन्नत में मगर वही जो यहूदी हो या नसरानी हो। ये उनकी तमन्नाएं हैं, उनसे कहो अपनी दलील पेश करें अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो। इस आयत में अल्लाह ताला यहूदियों को और नसरानियों को, सिर्फ उन्हीं को नहीं बल्कि जैसे कि हमें पता है कि कुरान रहती दुनिया तक के लोगों के लिए है, तो इसमें हर उस इंसान को, हर उस शख्स को तंबीह की जा रही है जो ये समझता है कि वो जन्नती है और वो जन्नत में जाएगा, उसके अलावा बाकी सब जहन्नुमी है। इस आयत का शान नज़ूल ये है कि यहूदी और ईसाई दोनों अपने अपने मजहब की बरतरी का दावा करते थे और कहते थे कि सिर्फ इनके पैरोकार ही जन्नत में जाएंगे। ये दावे बगैर किसी दलील के थे और महज इनकी ख्वाहिशात पर मबनी थे। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी अपनी तफसीरुल कबीर में कहते हैं कि यहूदी और ईसाई अपने मजहब की हक्कानियत पर बगैर किसी दलील के इसरार करते थे। अल्लाह ताला ने इनके लिए बेबुनियाद दावे को अमानी यानी महज ख्वाहिशात करार दिया और उनसे मुतालबा किया कि अगर वो अपने दावे में सच्चे हैं तो ठोस दलील पेश करें। ये आयत इस बात की निशानदही करती है कि दीनी उमूर में दावों की बुनियाद दलील पर होनी चाहिए, ना कि महज ख्वाहिशात पर। कुल हाथु बुरहानकुम, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इनसे कह दीजिए, इनसे कह दीजिए कि अपनी कोई दलील पेश करें जो इनके दावों को सच्चा साबित कर सके। इसी तरह सैयद कुतुब जो हैं वो भी इसकी तफसीर इस तरह से बयान कर रहे हैं कि इस दावे को अल्लाह ताला ने बेसिकली चैलेंज किया है कि अगर वो अपने कौल के सच्चे हैं तो इसके हक में कोई वाज़ेह सबूत लेकर आएं। और इससे ये वाज़ेह होता है कि अल्लाह की रज़ा और जन्नत का हुसूल किसी मखसूस गिरोह के लिए ये नहीं है, बल्कि ईमान और अमल सालेह पर मुनहसर है। जैसे हम आज हर कोई आप देख लें कि समझता है कि मैं जन्नती हूँ और सामने वाला जहन्नुमी है। मिसाल के तौर पर एक रफ़ा दैन की मैं आपको मिसाल दूँगी कि आज कोई रफ़ा दैन कर रहा है, कोई नहीं कर रहा। हम सब डाउट्स का शिकार हैं। लेकिन हर कोई ये समझता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ और ये सही नहीं कर रहा। इसके बजाय हमें गो थ्रू करना चाहिए, जाके रिसर्च करनी चाहिए। ब्लाइंड फॉलोइंग के बजाय हमें देखना चाहिए, इसकी जाके जड़ पकड़नी चाहिए कि रफ़ायदैन की क्या हिस्ट्री है, और अगर हम कर रहे हैं तो वो ठीक है, और अगर हम नहीं कर रहे और अगर कोई नहीं कर रहा तो हम उसको क्लेम नहीं कर सकते। वी आर नथिंग कि हम किसी को खड़े होके जहन्नुमी या दोज़खी डिक्लेयर कर सकें। वी हैव नो राइट। इसका मतलब हम नाउज़ुबिल्लाह अपने आप को अल्लाह के बराबर जाके लेके खड़ा कर देते हैं, क्योंकि जहन्नुम और जन्नत में ले जाने का सिर्फ अल्लाह के पास इख्तियार है, किसी को भी लेके जाने का हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि इस आयत में यही बयान किया जा रहा है कि यहूदी और नसारा अपने गिरोहों को समझते थे कि हमसे बड़ा कोई जन्नती है ही नहीं, और क्योंकि हम चुने हुए लोग हैं और हम अल्लाह की चहीती कौम है बेसिकली। तो बेबुनियाद दावों की जो मतलब मजम्मत करते हुए अल्लाह ताला इस आयत में जिस तरीके से उनको तंबीह कर रहे हैं, और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि सबूत लेकर आओ। अगर तुम्हारे पास कोई दलील है इस बात की कि तुम जन्नत में जाओगे तो लेकर आओ कोई सबूत और दलील और हमें दिखाओ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल 72 फ़िरकों में बँट गए हैं।
اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اس راستے پر ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اسی طرح سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہود و نصارہ نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ کہہ دیجئے پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے، بلکہ تم اس کی مخلوق میں سے بشر ہو۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں ذکر ہے کہ کچھ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، جیسے نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا۔ تو اس سورہ توبہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، وہ ان لوگوں کی باتوں کی نقل کر رہے ہیں جو پہلے کافر ہو چکے ہیں۔ اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ کہاں بہکائے جا رہے ہیں۔ یہود کے اس عقیدے کی بیسکلی کیا حقیقت ہے، یہ ہم تھوڑا سا ہسٹری کو دیکھتے ہیں کہ یہ نظریہ جو ہے وہ تمام یہودیوں کا تھا یا کسی کسی کا تھا۔ زیادہ تر یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو نبی یا اللہ کا خاص بندہ مانا، لیکن کچھ گروہوں نے انہیں ابن اللہ کہا۔ ممکن ہے کہ یہ نظریہ مدینہ کے کچھ یہودی گروپوں میں بھی پایا جاتا ہو جنہیں قرآن نے تنبیہ کی ہے۔ سیرت طیبہ میں متعدد واقعات پر یہودی اور عیسائی علماء نے اپنے مذہب کی برتری کے دعوے کیے۔ مثال کے طور پر مدینہ منورہ میں یہودی قبائل اپنے آپ کو اللہ کے منتخب لوگ سمجھتے تھے اور مسلمانوں کو کمتر تصور کرتے تھے۔ اس طرح نجران سے آئے ہوئے عیسائی وفد نے بھی اپنے عقائد کی حقانیت پر اصرار کیا۔ ان تمام مواقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی الہی کی روشنی میں ان کے بے بنیاد دعووں کو رد فرمایا اور توحید اور رسالت کی حقانیت کو واضح کیا۔ یا اس چیز سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ اللہ کی رضا اور جنت کا حصول محض دعووں سے نہیں بلکہ خالص ایمان، نیک اعمال اور اللہ کے احکام کی پیروی کرنے سے ممکن ہے۔ مثال کے طور پر یہاں یہودی اور نصارہ اپنے آپ کو جنتی کہہ رہے ہیں، یعنی وہ اپنے نفس کی اپنے نفس کو خوش کرنے میں بھی لگے ہوئے ہیں، اپنی خواہشات بھی پوری کر رہے ہیں، اور وہ دوسری سائڈ پہ اپنے آپ کو جنتی بھی ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ تو ہم صرف انہی کو نہیں کہیں گے، بلکہ اگر ہم آج سے کنیکٹ کریں تو ہم آج فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ہم آج جو ہے وہ اپنے آپ کو بھی اسی طرح، ہم اگر 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن کے سارے ریچولز، اسلام کے سارے ریچولز اور آبلیگیشنز کو فالو کر رہے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ کوئی اللہ سے محبت کرنے والا ہے ہی نہیں۔ اور بہت سے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہوتا ہے کہ میں پردہ کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی، یا میں دوپٹہ لے رہی ہوں، یعنی یہ میرا اپنا فیل ہے، مگر میرے دل میں اللہ کی بہت محبت ہے، اللہ تعالیٰ میرے دل کو جانتا ہے۔ تو بہت سے لوگوں کا اس طرح بھی عقیدہ ہے، بہت سے لوگ ڈفرینٹ طریقے سے سوچتے ہیں، مگر مسئلہ یہی ہے سارا کہ ہمارا دماغی خلل ہے، ہم قرآن کو سمجھنا نہیں چاہ رہے یا سمجھ نہیں پا رہے۔ قرآن میں کئی آیات ایسی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو لوگوں کے اعمال یا رویے پر مشروط کیا ہے، جیسے سورہ رائد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم یا فرد کی تقدیر کو ان کے اپنے اعمال اور کوشش سے مشروط کر دیا ہے۔ اگر کوئی شخص یا قوم ترقی چاہتی ہے تو انہیں پہلے اپنے کردار، سوچ اور اعمال کو بہتر بنانا ہوگا، تبھی اللہ ان کی حالت بدلے گا۔ اور کردار، سوچ اور اعمال بہتر ہونے کے بعد بھی جب تک احتسابی سلسلہ نہ آپ کی زندگی میں چلتا رہے، آپ ایک دن بہتر رہتے ہیں، اگلے دن آپ کو پھر احتساب کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ یعنی خود احتسابی محنت اور تبدیلی جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے ہماری زندگیوں میں۔ مثال کے طور پر اگر میں ایک ڈیلی بیسس کی ایک ایگزامپل اس آیت سے کوٹ کروں کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ بغیر محنت کے کامیابی کی دعا کرے تو یہ غلط ہے، یعنی وہ کچھ کر نہیں رہا، محنت نہیں کر رہا، لیکن وہ صرف اللہ کی مدد چاہتا ہے، تو ایسے نہیں ہو سکتا۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور جامع ترمذی کی حدیث اور سنن ابن ماجہ میں مذکور ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند وہ شخص ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور آخرت کے لیے عمل کرے، جبکہ نادان وہ شخص ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے اور بغیر عمل کے اللہ سے امیدیں لگاتا ہے۔ تو بیسکلی کیا ہے کہ عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلیں۔ اللہ کو مانتے ہیں یہ ہم سب کہتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ کی مان کر چلیں گے تبھی ہم اللہ کو راضی کر سکیں گے۔
اور رہی بات جنت یا جہنم میں جانے کی، تو یہ اللہ کا اور انسان کا معاملہ ہے، لیکن وہ معاملہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ کو خوش کر کے چلنا ہے، زندگی ہم نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنی ہے، اس کی اتباع کر کے گزارنی ہے۔ اگر ہم اس سے اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو وہ ہمارا کردار، ہمارا عمل، ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ، ہماری سوچ، یہ سب چیزیں ہماری ہر چیز سے جو ہے نا اللہ کی محبت چھلک رہی ہوگی، ریفلیکٹ ہو رہی ہوگی، نظر آ رہی ہوگی۔ ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی ہمیں اللہ کو بتانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا کردار بھی جانتا ہے اور وہ نیتیں بھی جانتا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ دنیا دکھاوے کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں، مگر جو اصل مومن ہے اس کی اصل اوقات تنہائی میں ہوتی ہے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم اگر سوچنے بیٹھیں تو ہمیں بہت ساری چیزوں کے حوالے بھی چاہیے ہوتے ہیں، اور ہمیں اب خود کا محاسبہ بھی چاہیے ہوتا ہے۔ اگلی آیت ہے 112، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اچھا، میں یہاں پر ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی۔ پتہ ہے کیا، ایک بار نا بھائی نے یہ کوشچن پوچھا تھا، یہ عزیر، مطلب یہ جو عیسائیہ میں ہے نا کہ عزیر کا بیٹا، ہوں سوری، عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بولا گیا ہے۔ جی، اس تو آیت میں نہیں ہے، یہ اس کو میں نے کوٹ کیا ہے۔ لیکن یہ آتا بھی ہے کہ ہوں اللہ ہوں پاک نے فرمایا کہ عزیر کو وہ خدا کا بیٹا سورہ کہتے توبہ ہیں۔ میں ہے، سورہ توبہ میں۔ ہاں، تو یہ جو عزیر تھے نا، یہ جو مطلب سو گئے تھے، وہ والے تو انہیں تو وہ نبی مانتے ہیں، مطلب کہیں بھی ایسا ذکر نہیں آتا کہ انہیں جو ہے خدا مانا گیا۔ یہ جو عزیر ہے نا، تو مطلب اینشنٹ ایجپشن میں ایک گوڈ تھا، اس کا نام تھا اوزائرس، ہوں جو ان کا گوڈ تھا، ان کی ایگریکلچر کا، ڈیتھ اینڈ لائف کا، اس طرح سے ہے نا۔ اس کی میں جو ہے نا وہ ڈیٹیل بھی شیئر کر دوں گی۔ تو وہ مطلب بھائی نے مجھے بتایا تھا کہ یہ جو ہے نا، مطلب انہیں لگ رہا تھا کہ یہ والا ہے، کیونکہ اسے سن آف گاڈ، مطلب اسے گاڈ بھی بولتے تھے۔ تو دیٹس وائی جو ہے نا، کیونکہ وہ لوگ جو تھے وہ گریک میتھولوجی ہو گئی، اور وہ اینشینٹ ایجپشن میتھولوجی ہو گئی، یہ لوگ جو ہے نا یہ گاڈس وغیرہ پہ بہت بلیو کیا کرتے تھے۔ تو ان کا مطلب گاڈ آف رین اور گاڈ آف ایگریکلچر، آپ کو پتہ ہی ہے کیسے وہ تھے، مطلب اینشینٹ ہسٹری پڑھی جائے نا گریکس اور ایجپشن کی، تو وہاں پر ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ تو وہ جو اوزائرس تھا نا، وہ ان کا گاڈ تھا، تب ان کا جو سب سے بڑا گاڈ تھا نا، اسے بولتے تھے۔ اللہ علیہ وسلم۔ اس پہ میں اور ریسرچ کروں گی، آپ بھی شیئر کریے گا۔ ویسے انہوں نے یہ بھی یہاں پر ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے کہ تمام یہودی نہیں مانتے تھے، کوئی پرٹیکولر گروہ تھا جو اس طرح سے بات کرتا تھا، اور مے بی کہ مدینہ کے اندر جو لوگ تھے یہودی، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کرنے کے لیے آیات اتاری ہوں، وہ بھی شاید اس طرح کا کچھ کلیم کرتے ہوں یا سوچتے ہوں۔ واللہ عالم، لیکن ان کا جو ہے نا وہ زیادہ مطلب ایسے کوئی اتنا زیادہ ذکر نہیں آتا کہ یہود جو ہے وہ انہیں ایز اے گاڈ جی، یہ پوجتی تھے یا بہت ریئر ہے اس کے بارے میں ذکر، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نصارہ مانتے ہیں نا، اس طرح نہیں ہے۔ ان کا تو وہ مطلب اوپن نہیں ہے نا سارا کچھ۔ جی یہ ایک اور چیز یہ کہ عزیر علیہ السلام کا ذکر توریت میں بھی موجود، تو اس کی وجہ سے ہم اس پہ کلیئر ورڈ سامنے تعالیٰ سب سے نکال کے ان کو دوبارہ 5 نشانیاں جو بعد میں آنے صاحب، آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے۔ اس میں موجود ہے۔ جی، آپ کیا کہہ رہے ہیں، ریپیٹ کریے۔ جی جی، اب آ رہی ہے۔ جی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عزیر علیہ السلام کا ذکر تو ان کی اپنی بکس میں بھی موجود ہے، تو یہ جو ہو سکتا ہے جیسے پاسبلٹی بتا رہی ہیں بہن دلیپ، تو ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ جو عزیر علیہ السلام کا ذکر ہے یہ ان کے بارے میں ہے کہ ان کو وہاں سے جیلوں سے اسرائیلیوں کو نکالتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ دوبارہ یروشلم میں لے کے آتے ہیں، کیونکہ وہ جو سٹی کے بارے میں قرآن میں ذکر آتا ہے کہ وہ جہاں پہ وہ انگوروں کا رس رکھتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہ سٹی دوبارہ کیسے ڈیولپ ہو سکتی ہے، تو وہ سٹی یروشلم ہی ہوتی ہے، تو وہ دوبارہ ڈیولپ ہونے کے بارے میں پھر انہی کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ وہ اسرائیلیوں کو وہاں پہ لے کے جاتے ہیں
اور ان کو 5 نشانیاں بتاتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. تو یہ پوری توریت میں موجود ہے یہ سب کچھ. تو اس میں یہ تھوڑا کنفلکٹ ہو سکتا ہے کہ یہ جو دلیپ بھائی نے بات کی تھی یہ ٹھیک بنتی ہے، لیکن ریسرچ کی ضرورت ہے اس پہ. اس کو ریسرچ کرنا پڑے گا، کیونکہ سورہ توبہ میں جو میں نے ابھی ایک آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ کہا ہے نا کہ عزیر علیہ السلام کو انہوں نے بیٹا کہا اللہ کا، تو یہ اس کے اوپر ریسرچ کرنی پڑے گی انشاءاللہ. اچھا، نیکسٹ ہماری آیت ہے 112. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کیوں نہیں، ہر وہ شخص جو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دے اور وہ محسن ہو، اور ایسے لوگوں کو نہ تو کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ ہی وہ کسی حزن و ملال سے دوچار ہوں گے. وہ بیسکلی اس آیت کا شان نزول بھی مطلب سمجھیں کہ پچھلی آیت کو ہی یہ فیور دے رہی ہے کہ یہودی اور عیسائی اپنے مذہب کی برتری کا دعویٰ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ صرف ان کے پیروکار ہی جنت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بے بنیاد دعوے کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ جنت کا حصول کسی مخصوص مذہب یا قومیت پر منحصر نہیں ہے، بلکہ جو شخص خلوص دل سے اللہ کی اطاعت کرے گا اور نیک اعمال بجا لائے گا وہی جنت کا مستحق ہے. تو اس کے اندر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں یعنی اپنے چہرے یا اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنا. اس کے اندر وجہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے، ویسے چہرے کو کہتے ہیں لیکن کوئی ایسی چیز جو دکھنے والی ہو، تو بیسکلی اپنی ذات کو اللہ کے لیے خالص کرنا جو کہ اخلاص اور توحید کی علامت ہے. اور احسان، محسن کا مطلب ہوتا ہے احسان کرنا یعنی نیک اعمال کرنا اور اللہ کی عبادت اس طرح کرنا جیسے وہ اسے دیکھ رہا ہے. امام راضی بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ نجات اور جنت کا حصول صرف ایمان اور عمل صالح پر منحصر ہے، نہ کہ کسی مخصوص قوم یا مذہب کی پیروی پر. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ تم جنت میں جاؤ گی اپنے اعمال کی وجہ سے، میری وجہ سے نہیں. ٹھیک ہے، تو اس اس حدیث سے ہمیں ہمیں یہ لیسن لینا چاہیے کہ ہم اگر یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، تو ہم بھی وہی حرکتیں کر رہے ہیں جو یہود و نصارہ کرتے تھے کہ ہم چنی ہوئی قومیں ہیں اور ہم اللہ کی چہیتی قوم ہیں اور ہمارے نبی یہ تھے اور ہم جنت میں جا سکتے ہیں. تو یہ آج ہمارا بھی یہی حال ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہودی اور عیسائیوں کے دعووں کو اچھا انہوں نے آگے سید قطب کی بھی جو تفسیر ہے وہ بھی آلموسٹ اسی کی طرح کی ہے. اچھا، سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بے حد بخشنے والا ہے، نہایت مہربان ہے. اچھا، یہاں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کنڈیشنل ہمیں قرآن میں جگہ جگہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کنڈیشنل محبت کرتے ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جیسا میرے بارے میں سوچو گے ویسا ہی مجھے پاؤ گے، اور اس قوم کی میں حالت کبھی بھی نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت بدلنے پہ غور نہیں کرتی، اس انسان کی میں کبھی بھی مدد نہیں کرتا جو اپنی مدد آپ نہ کرے. تو اس سے ہمیں یہ لیسن بھی ملتا ہے کہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا کیوں ضروری ہے، اور اس کے علاوہ اللہ کی رضا کے لیے خالص ہونا اور تمام اعمال میں اس کی خوشنودی کو مد نظر رکھنا بھی بہت ضروری ہے. صرف ایمان کافی نہیں بلکہ نیک اعمال کا بھی ہونا بہت ضروری ہے جو ایمان کی تصدیق کرتے ہیں. قومیت یا مذہب پر جو ہم فخر کرتے ہیں، نجات کسی مخصوص قوم یا مذہب سے وابستہ نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی اطاعت اور نیک اعمال پر منحصر ہوتی ہے. اس میں ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. یہ حدیث اس بات کی تاکید کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل اہمیت دل کی نیت اور اعمال کی ہے، نہ کہ ظاہری صورت یا مال و دولت کی. سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہونے اور سابئی اور نصارہ جو بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو کوئی نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو تو وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جائے گا.
اس کے علاوہ مدینہ منورہ میں یہودی قبائل اپنے آپ کو اللہ کے منتخب لوگ سمجھتے تھے اور مسلمانوں کو کمتر تصور کرتے تھے، اور میں نجران کے قبیلے کے پیچھے اگزامپل بھی ڈسکس کر چکی ہوں. جیسے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ریولیشنز آئی تھی تو قریش نے بھی یہی کہا تھا کہ مطلب پورے قبیلے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ملے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی چوز کر لیا یا چن لیا. تو مطلب اس طرح کی وہ لوگ باتیں کرتے تھے. اوکے، اس کے اوپر ہم آج سے اگر ہم اس کو کنیکٹ کریں تو بہت سے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ محض مسلمان ہونے سے وہ جنت میں چلے جائیں گے، چاہے وہ نماز نہ پڑھیں، قرآن نہ سمجھیں یا گناہوں میں پڑے رہیں. دین پر عمل کرنے کے بجائے صرف نام کا مسلمان بن کر جنت کی امید رکھنا ایک بڑی غلط فہمی ہے. قرآن اس بات کی گواہی ہمارے سامنے دے رہا ہے. آیت نمبر 111 اور 112 میں ہم نے بھی ڈسکس بھی کیا ہے. بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ یہودیوں کے پاس تورات تھی مگر انہوں نے اس میں تحریف کی اور اسے ترک کر دیا. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بدل دیا اور نئے عقیدے گھڑ لیے. پر ہم کیا کر رہے ہیں آج مسلمان؟ آج ہمارے گھروں میں قرآن موجود ہے مگر صرف برکت کے لیے اسے رکھا جاتا ہے مگر سمجھا نہیں جاتا. زندگی میں قرآن کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے. لوگ اپنی خواہشات کو دین کے مطابق ڈھالنے کے بجائے دین کو اپنی خواہشات کے مطابق بنانا چاہتے ہیں. قرآن حدیث میں آتا ہے کہ قرآن تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف. تو اگر ہم قرآن کو عملی طور پر اپنائیں گے تو یہ ہمارے حق میں ہوگا، ورنہ یہی قرآن قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دے گا. یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے اعمال سے جج کریں گے. ہم بہت سارے ذکر اذکار بھی کرتے ہیں. ہم ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ ایک سائڈ پر، کوئی مسلمان ایک سائڈ پہ ہوئے ہوئے ہیں، کوئی ایک سائڈ پہ ہوئے ہوئے ہیں. بیلنسڈ کیا ہے؟ قرآن نے ہمیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیلنس زندگی گزارنے کے جو طریقے بتائے ہیں ہم ان کو بیلنس نہیں کر پا رہے ہیں. اور انفارچونیٹلی نہ ہم قرآن سیکھنے میں انٹرسٹڈ ہیں، اور اگر کوئی سیکھنے کی کوشش بھی کر رہا ہے تو یہاں مس گائیڈ کرنے والے بھی بہت لوگ ہیں. اور اتنے زیادہ فتنے آ چکے ہیں کہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سے علماء ٹھیک بات کر رہے ہیں، کون سے علماء غلط بات کر رہے ہیں. سب سے زیادہ جو آج ذمہ داری ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ وہ پیرنٹس کی ہے، جو وہ اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ آنکھ بند کر کے کسی کی بھی بات نہیں سننی ہے سوائے قرآن اور سیرہ کے. آپ نے کسی کی رسی کو نہیں تھامنا ہے. اگر کہیں ہم اٹک رہے ہیں، کہیں پھنس رہے ہیں، کوئی چیز ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تو ہم اس بات کو آنکھ بند کر کے اس لیے قبول کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا کہ ہم جا کر ریسرچ کریں اور گو تھرو کریں اور ڈھونڈیں چیزوں کو. کیونکہ ہم بہت ساری چیزوں میں بدعتیں نکال لیتے ہیں اور بہت ساری چیزوں میں ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے خوش ہوگا. لیکن ایک اگر ہم اسٹینسل رکھ لیں قرآن کو اور اللہ کے احکام کو سمجھنے کا، کہ جو چیز قرآن کے علاوہ ہے آج کے زمانے میں اور اس کو فالو کیا جا رہا ہے وہ بدعت سے زیادہ کچھ نہیں ہے. وہ ہم نے انوویشن بنا لی ہے، وہ ہم نے اپنے آپ کو تسلی دلاسا دینے کے لیے وہ انوویشن ہم نے کریٹ کر لیا. ورنہ اللہ تعالیٰ نے اگر قرآن میں اس کا حکم نہیں دیا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے تو وہ پھر ہم نے ایک اپنے ہی دل بہلانے کے لیے انوویشنز کریٹ کر لی ہیں. آج مسلمان اپنے علاوہ سب کو گمراہ سمجھتے ہیں، خود بھی درجنوں فرقوں میں بٹ چکے ہیں، اور ہر فرقہ اپنے آپ کو حق پر اور دوسرے کو گمراہ سمجھتا ہے. اسلام کی اصل تعلیمات کے بجائے لوگ اپنی انا، تعصب اور تقلید میں الجھے ہوئے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی، جو میں نے ابھی پیچھے ڈسکس کی ہے، کہ 73 فرقے ہوں گے اور ان میں ایک فرقہ جنتی ہوگا. آج بہت سے لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ سید ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بچ جائیں گے کیونکہ ہم سید ہیں. یا اور بہت سے لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ میں یہ دعائیں کر رہا ہوں، میں یہ ذکر اذکار کر رہا ہوں. اچھا، ذکر اذکار کرنے والے جو لوگ ہیں نا، جو علماء ہیں، وہ یہ بھی نہیں بتاتے کہ ذکر اذکار کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے اعمال کو بھی درست رکھنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ اتنی دفعہ یہ پڑھ لیں تو آپ کا گھر تعمیر ہو جائے گا جنت میں، آپ اتنی دفعہ یہ پڑھ لیں تو آپ کے پوری زندگی کے گناہ دھل جائیں گے. تو لوگ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، میں گناہ کر کے اور سارے گناہ کرنے کے بعد میں ایک دن توبہ کر کے یہ سارے ذکر اذکار کر لوں گا. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایجوکیشن جو ہے نا، پراپرلی ہم ایجوکیٹ نہیں ہو پا رہے ہیں خود بھی اور دوسروں کو بھی نہیں کر پا رہے ہیں. جنت کسی فرقے کے نام پر نہیں ملے گی، بلکہ صرف وہی بچیں گے جو قرآن اور سنت پر قائم رہیں گے. مسلمانوں میں خود احتسابی کی کمی ہے. اسی وجہ سے آج ہم جس دوراہے پہ کھڑے ہوئے ہیں وہاں پر
صرف اور صرف جہنم ہی ہمارا مقدر بن سکتی ہے اگر ہم اپنے احتسابی معاملات کو ٹھیک نہ کریں تو۔ ماضی میں یہودی اور عیسائی یہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں اور وہ جو چاہیں کریں اللہ انہیں معاف کر دے گا۔ انہوں نے اپنے گناہوں کا احتساب چھوڑ دیا تھا۔ تزکیہ نفس، سیلف انالیسس، یہ بہت ضروری ہے۔ بہت سے مسلمان اپنے گناہوں کو معمولی سمجھتے ہیں اور توبہ کو مؤخر کرتے رہتے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں سخت وارننگ کے باوجود لوگ دنیاوی زندگی میں غافل ہو چکے ہیں۔ قرآن کی گواہی، اچھا، سورہ حشر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ ہر مسلمان کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ جنت کے لیے کیا تیاری کر رہا ہے، اور بغیر دلیل کے ہم جو دین پر عمل کر رہے ہیں، جیسے یہودی اور عیسائی اپنی خواہشات کو دین کی جگہ دیتے تھے اور وہ دین میں تحریف کر کے اپنی مرضی کے مطابق احکام نکالتے تھے اور کہتے تھے ہم جنت میں چلے جائیں گے اس طرح۔ اسی طرح آج بہت سے مسلمان دین کو بغیر تحقیق کے فالو کرتے ہیں۔ ثقافتی رسم و رواج دین پر غالب آ چکے ہیں۔ لوگ قرآن اور سنت کو چھوڑ کر بزرگوں، روایتوں اور سنائی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ انفارچونیٹلی لوگوں کے اندر اتنا کٹر پن آ چکا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اب قرآن پاک میں بھی نعوذ باللہ تحریف شروع ہو گئی ہے، کیونکہ میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ قادیانی قرآن بانٹ رہے ہیں تو قرآن بھی نہ پڑھو، احادیث بھی نہ پڑھو، سیرہ بھی نہ پڑھو، مطلب پڑھو ہی نہیں، ایک کونے میں جا کے بیٹھ جاؤ اور بس یہ سوچتے رہو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا اور ہمیں بتائے گا کہ ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ جب تک ہم پڑھیں گے نہیں، کھولیں گے نہیں قرآن کو، اپنا دماغ استعمال کریں گے نہیں، ہم دیکھیں، اگر ہم اپنا دماغ استعمال کریں گے اور اگر ہم کوئی غلط چیز بھی پڑھ رہے ہوں گے تو ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے اس پہ آنکھیں بند کر کے عمل نہیں کرنا، بلکہ ہم نے جا کر قرآن کھولنا ہے اور اس کے احکامات کو دیکھنا ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر، اور ریولیشن کا پہلا ورڈ بھی یہی تھا، اقرا۔ اگر ہم صرف یہ بات ذہن میں رکھ لیں تو ہماری جو نسل ہے اس تک یہ میسج ضرور کنوے ہو جائے گا کہ ہم نے کیا ایک پیٹرن بنا ہوا ہے ہمارے معاشرے میں کہ شادی کے بعد پڑھنا نہیں ہے، مرد جاب کرتا ہے یا بزنس کرتا ہے، یا اور عورت جو ہے وہ گھر گھرستی سنبھالتی ہے، بس علم ختم ہو گیا ہمارا۔ تو جب ہم علم حاصل نہیں کریں گے تو ہم اپنی نسلوں کو کیسے سنواریں گے؟ اسلام دلیل اور علم کا دین ہے، نہ کہ تقلید اور اندھے عقیدے کا۔ ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اور اس پر عمل کریں، دوسروں کو بھی قرآن کی دعوت دیں اور قرآن سیکھ کر سکھائیں، مگر یہ اوپن گیٹ ضرور رکھیں، ڈسکلیمر ضرور دیں کہ ہم بھی انسان ہیں، ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ ریسرچ کا گیٹ ضرور اوپن ہونا چاہیے، آپ خود بھی قرآن کو جا کے گو تھرو کریں تاکہ آپ کا خود قرآن سے اور اللہ کے ساتھ ایک تعلق جڑ سکے۔ ایمان اور عمل صالح کو مضبوط کریں، عبادات میں اخلاص لے کر آئیں، اپنے کردار کو اسلامی اصولوں کے مطابق بنائیں، اور سب سے زیادہ بڑی بات کہ فرقہ واریت سے بچیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرقہ نہیں تھا، کوئی مسلک نہیں تھا، وہ مسلمان تھے، وہ مسلم تھے۔ اسلام کی اصل تعلیمات کو اپنائیں، فرقہ بندی سے دور رہیں، تمام مسلمانوں کے ساتھ بھائی چارہ قائم کریں، اور خود احتسابی کا عمل ہر روز ہونا چاہیے۔ ہر روز اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ ہم قرآن کے مطابق چل رہے ہیں یا نہیں۔ تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ کوئی بتائے گا؟ اگر ہم جی تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے بچنا، اپنے آپ کو روکنا برے کاموں سے اور خود کو مائل کرنا اچھے کاموں کی طرف، ان چیزوں کی طرف جن کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ہم ریگولر اپنی یعنی برائی سے خود کو جی بولیں۔ برائی سے خود کو روکنا اور اپنی جان کو اچھائی کی طرف مائل کرنا، کیونکہ ایک ہوتا ہے نا کہ ہم پڑھ لیتے ہیں نمازیں، ہم 5 نمازیں فرض ہیں ہم پڑھ لیتے ہیں، اور ہم پہ روزے فرض ہیں ہم روزے بھی رکھ لیتے ہیں، زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں، سارا کچھ کر لیتے ہیں، لیکن پھر جب بات آتی ہے نا ان چیزوں سے رکنے کی جن سے ہمیں منع کیا گیا ہے تو ہم وہ نہیں کرتے، تو یہ چیز تقویٰ میں شامل نہیں ہے۔ تقویٰ میں دونوں چیزیں برابری کے لیول پہ
ایکولی امپورٹنٹ ہے کہ خود کو برائی سے روکنا بھی ہے اور اچھائی کی طرف اپنے آپ کو مائل بھی کرنا ہے. واللہ عالم بالصواب. اگر ہم اپنی ڈیلی لائف میں تقوی کو اپنی زندگی میں اپنے آپ کو بھولنے نہ دیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سوری، ایک دفعہ دوبارہ بول دیں، کیا پوچھ رہی ہیں آپ؟ میں کہہ رہی ہوں کہ اگر ہم تقوی کو اپنی زندگی میں پریکٹس کرنے کی کوشش کریں، جیسے بھی آپ نے بتایا نا کہ ہم کر تو رہے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں، مگر وہ ہو نہیں رہا ہوتا نا. لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم تقوی کو اپنی زندگی میں پریکٹس کریں، اور اگر ہم پریکٹس کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں کیسے اس کو پریکٹس کرنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ وہ ان کو یاد کرتے رہے لیکن اس کی تمنا نہیں کرنی ہے. میرے خیال میں اس کا یہی ہے، قرآن ہی ہے. اگر ہم اپنانا چاہ رہے ہیں تو اس کا سب سے بڑا جو چیز ہے جو ہمیں اس طرف لے کے آ سکتی ہے وہ قرآن ہی ہے، کیونکہ قرآن میں ہر وہ چیز موجود ہے جو ہمیں جو کرنا چاہیے وہ بھی اور جو نہیں کرنا چاہیے وہ بھی. تو ہمیں میرے خیال میں کہ قرآن کو فالو کرنا چاہیے. اگر ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ ہم تقویٰ کو فالو کرنا چاہتے ہیں، کوشش ہماری تب نظر آئے گی جب ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اعمال میں ہم خود کو قرآن کی طرف لے کے آ رہے ہیں، ہم قرآن کی ٹیچنگز یا جو اس کی تعلیمات ہیں اس پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہم قرآن اور سیرہ اور اللہ تعالیٰ اوبیسلی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ضروری ہے، مگر اگر ہم نے تقویٰ کو اپنی زندگی میں پریکٹس کرنا ہے تو اگر میں یہ سوچنا شروع کر دوں، اور دیکھیں میں نے جیسے بھی کہا کہ خود احتسابی کا جو پروسیس ہے نا وہ 24 گھنٹے 24/7 چلتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یا ہم اپنے آپ کو دن میں کوئی ایسا ٹائم دیں جس میں بیٹھ کر ہم اپنا خود احتساب کریں، سیلف انالیسس کریں کہ ہم نے آج پورا دن اینڈ آف دا ڈے ہم کر رہے ہیں تو ہم پورے دن کا کریں، یا اگر صبح میں کریں تو پچھلے پورے دن کا کریں کہ ہم نے کون کون سی غلطیاں کی ہیں، کس کس چیز کے اوپر اللہ ناراض ہوا ہوگا، کس کس چیز پہ اللہ خوش ہوا ہوگا، ہمیں اللہ کی رضا کی فکر ہو جائے. تقوی ایک ایسی چیز ہوتی ہے، بیسکلی ایک ورڈ وکایا سے نکلا ہے. تقوی جو ہے یہ یعنی ایک انسان جنگل میں جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جنگل میں کوئی پگڈنڈی نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں بنا ہوا، بلکہ وہ جھاڑیوں میں سے جا رہا ہے اور اس کو ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں کوئی بھی خطرناک چیز آ کر اس کو کاٹ نہ لے، یا کوئی سانپ نہ نکل آئے، یا کوئی تیز دھار جھاڑیاں جو ہیں وہ اس کے ٹانگوں سے یا ہاتھوں سے ٹچ ہو کے اس کو زخمی نہ کر دیں. یعنی آپ کو میں ایک بالکل جینوئن سی اگزامپل بتاؤں گی کہ جیسے اگر کسی کا ہاتھ جل جاتا ہے اور وہ 1st ڈگری برن ہوتا ہے اور اس کا پوری اسکن اتر جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ جب وہ اسکن ہلکی ہلکی وہ اس کا زخم بھر بھی جاتا ہے نا، پھر بھی وہ ہر چیز سے اس کو بچا رہا ہوتا ہے. ہلکا سا اگر روئی بھی ٹچ ہو جائے اس زخم کے اوپر تو اس کو تکلیف ہوتی ہے. تقوی کا بھی یہی حال ہے. اگر میں اپنی زندگی میں تقوی کو اس طرح پریکٹس کروں کہ اگر میں ذرا سا بھی ڈس بیلنس ہوئی، یا اگر میں ذرا سا بھی بغیر احتیاط کے چلی آگے، ایک قدم بھی میں نے بغیر احتیاط کے اٹھایا تو میں گر سکتی ہوں، میں جل سکتی ہوں، میں جہنم کی دہلیز پہ جا کے کھڑی ہو سکتی ہوں. دس از تقوی، کہ ہم نے اپنا محاسبہ 24/7 کرنا ہے. میں صرف اپنے دماغ میں یہ ذہن میں امیج رکھوں کہ میں جنگل میں جا رہی ہوں اور جنگل میں کوئی بھی خطرناک چیز میرے سامنے آ سکتی ہے، میں نے بہت احتیاط کے ساتھ قدم آگے بڑھانا ہے. اگر ہم اپنی زندگیوں میں اپنے دماغوں میں اس سوچ کو اس طرح سے پریکٹس کرنا شروع کر دیں تو ہمارا ہر اٹھتا ہوا قدم ہر اٹھتے ہوئے قدم سے پہلے ہمارے دماغ میں یہ سوچ آئے گی کہ کیا اللہ کی رضا اس میں شامل ہے، کہیں اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہوگا میرے اس اسٹیپ کو اٹھانے سے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں پریکٹس کریں، کیونکہ جو کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کی مدد کرتے ہیں. جو کوشش نہیں کرتا، جو ڈیلے ہم لوگوں کے اندر نا ایک بہت گندی بیماری پھیل چکی ہے، اس کا نام ہے پروکریسٹینیشن. چاہے وہ ہم اسٹوڈنٹ ہوں، چاہے ہم ٹیچرز ہوں، چاہے ہم پیرنٹس ہوں، ہم کوئی بھی ہوں، ہمارے اندر ایک پروکریسٹینیشن کی عادت ہو گئی کہ ہم نے چیزوں کو ڈیلے کرنا ہے. یہ ڈیلے ہوتی رہتی ہیں، ہم کہتے ہیں ہم کل کر لیں گے، ہماری عمریں گزر جاتی ہیں لیکن ہم قرآن کو اچھی طرح سمجھ نہیں پاتے. تو یہ جو پروکریسٹینیشن والی بیماری ہے اس کو نکالنا پڑے گا، تبھی ہم تقوی کو پریکٹس کر سکیں گے اپنی زندگیوں میں. گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں. دین کو علم اور تحقیق کے ساتھ اپنائیں. اپنے بچوں کو بھی دین کی اصل تعلیمات سکھائیں، اور وہ تعلیمات آپ کے کردار سے آپ کے بچے سیکھتے ہیں.
پہلے آپ کا کردار، آپ کا عمل آپ کے بچے کو نظر آتا ہے، اس کے بعد ہی وہ آپ کی لیکچر اور آپ کی تعلیمات سنتا ہے۔ جب میرے بچے کو مجھ میں دین نظر نہیں آئے گا تو وہ وہی کرے گا جو میں کر رہی ہوں۔ اگر میں اپنے بچے کو دین منہ سے سکھا رہی ہوں تو اس کا مطلب میرے اندر وہ دین دیکھنے سے قاصر ہے۔ تو کامیابی صرف قرآن و سنت پر عمل سے ہی ممکن ہے۔ جی بولیں۔ میں نے ادھر ایک سوال پوچھنا ہے کہ جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ تقویٰ کے لیے احتساب جو ہے وہ ضروری ہے، اور یہ بات ہے بھی ہے، ٹھیک ہے، بالکل سچ ہے۔ اور ایک بات یہ کہ دوسری بات میرے سے نکل گئی ہے کہ ہمیں خود کو مطلب چیک اینڈ بیلنس، ٹھیک ہے، پھر ہم متقی بن سکتے ہیں۔ تو یہ والی چیز، ہاں یہی کہ ہم نے ڈیلے نہیں کرنا چیزوں کو۔ ہمیں پتہ ہے کہ قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کو سمجھ کے ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، تو اس کو ڈیلے نہیں کرنا، اس کو شروع کریں ابھی فوراً۔ تو یہ سوچ ایسی اچانک آ جاتی ہے کہ ایک آپ رات کو سوئے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں نہیں یار آج یہ وہ والا دن آ گیا، اب مجھے ڈیلے نہیں کرنا، اب جو ہے نا میں نے وہ کرنا شروع کر دینا ہے، اب میں قرآن کو سمجھنا شروع کر دینا ہے، اب میں نے اس طریقے سے کہ یہی خود احتسابی لے لیں کہ میں آج سوتی ہوں صبح اٹھوں گی تو خود بخود یہ سوچ آ جائے گی کہ نہیں یار میں نے اپنے آپ کو اسیس کرنا ہے، میں نے دیکھنا ہے میرے کون سے عمال اچھے ہیں، میرے کون سے عمال اسلام کے مطابق ہیں۔ میرے مسئلہ یہی ہے نا، یہ سوچ آنا ضروری ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ سوچ آتی کیسے ہے؟ دیکھیں، یہ سوچ جو ہے نا یہ اس وقت آتی ہے جب آپ اپنے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ آپ گزارتی ہیں اپنے ساتھ وقت؟ آر یو میرڈ؟ نہیں، اوکے، میرڈ نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے۔ آپ یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں؟ جی اوکے، ہاں جی، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے ساتھ کتنا ٹائم گزارتی ہیں؟ یہ سوال بڑا نا مطلب ٹیکنیکل سا ہے۔ اچھا چلیں، اپنے ساتھ ٹائم، جی میں اس کے اوپر ابھی یہ تھرڈ والی آیت ہم ڈسکس کر لیں، اس کے بعد پھر میں اس کے اوپر بات کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ اوکے، اچھا نیکسٹ آیت ہے 113 113 وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کسی بنیاد پر نہیں ہے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کسی بنیاد پر نہیں ہے، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح کہی تھی ان لوگوں نے جو کچھ بھی نہیں جانتے تھے انہی کی سی بات، بس اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا ان کے مابین قیامت کے دن ان تمام باتوں کا جن میں یہ اختلاف کر رہے تھے۔ تو بیسیکلی اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہود، اب ایک وقت آئے کہ یہود جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں عیسائی کچھ نہیں ہے، اور عیسائی جو ہیں وہ یہود کو کہہ رہے ہیں یہ کچھ نہیں ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کے اوپر اپنے آپ پر بیسیکلی تکبر کرتے تھے، اور ہر کوئی ایک دوسرے کو گمراہ قرار دینے میں مصر ہوتا تھا، حالانکہ دونوں اہل کتاب تھے اور اللہ کی نازل کردہ کتابوں کی تعلیمات سے واقف تھے۔ ان کی اس باہمی عداوت اور اختلاف کی مذمت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ ایک سیکنڈ، مجھے 2 منٹ دیجیے گا، ایک سیکنڈ۔